बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ कल फैसलाबाद के जलसे में को बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और ये बड़ा धमाका जो होगा वो इमरान खान से मुतल्लिक होगा। मेरे ज़रा का कहना ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुँह नहीं करेंगे बल्कि इमरान खान को फोकस करेंगे और इमरान खान के ऊपर ही मुकम्मल चढ़ाई करेंगे और कोई ऐसी चीज़ सामने लेकर आएंगे जिससे इमरान खान की कश्ती जो पहले ही डामाडोल हुई पई है वो मज़ीद डोल डोल जाएगी। ये मेरे ज़रा का कहना है। अब पता नहीं वो क्या धमाका करने जा रहे हैं, इस बारे में मियाँ साहब बड़े मीसणे किस्म के करैक्टर हैं, वो किसी को बताते नहीं है, लिहाजा अभी तक बात सामने नहीं आई। अब कल तक आप भी इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ वो क्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद के जलसे की मैंने आपसे बात की थी कि वहाँ पे जलसा हो रहा है तो मैं पता करूँगा। वो मुझे बताया ये गया है कि भाजी वो फैसलाबाद की तारीख का सब तो बड़ा जलसा होएगा, बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। वहाँ पर JUI वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मुस्लिम लीग नून के दो धड़े हैं वहाँ पे, एक है राना सनाउल्लाह साहब का धड़ा और एक है चौधरी शेर अली साहब का धड़ा। दोनों धड़े अपने तौर पर मुकम्मल ज़ोर लगा रहे हैं और जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है, ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो फैसलाबाद में रहता नहीं है लेकिन वो फैसलाबाद ज़िला फैसलाबाद की हदूद में रहते हैं, फैसलाबाद शहर का करैक्टर नहीं। उसने मुझे ये कहा कि व्हाट्सएप गल है, असी पिंडा जो बंदे लैके आने हैं तो शाम तो पहले असी बंदियां नूं वापस पहुँचाना क्योंकि अगले दिन उठ के YBG करनी है अपनी। तो हम तो सुबह जलसा का दोपहर तक भर देंगे लेकिन शहर के लोग जो हैं वो बैठे रहेंगे। उसकी वजह यह है कि मदरसियां दे बच्चे आने ना, उन्होंने बैठे रहना। फिर सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो है मरीम नवाज शरीफ का वहाँ पर जाना। ज़राए ने मुझे ये बात भी कंफर्म किया है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा नहीं जा रही थी लेकिन मियाँ साहब ने बजाते खुद फ़ोन करके उन्हें कहा कि कुड़िए उत्थे जा और वहाँ पर जाके आप ख़ताब करें। और पॉइंट्स भी मियाँ साहब ने ही मरीम साहबा को बताए हैं कि आपने इन पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। अच्छा, ये तो हो गई वो बात जो मैंने आपसे पहले वादा किया था। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की दलेरी की वजह से बच्चा उन गल करना शुरू हो गया, गवेड़ लवाई जा रही है कि जनाब, गवेड़ समझते हैं, चले मैं उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ। गवेड़ से मुराद है कि अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि किस तारीख को इमरान खान साहब समरी पे साइन करेंगे, नाम क्या होगा, उसका पहला हरफ कैसे शुरू होगा और जनाब तारीख कौन सी होगी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही है। मुझे भी एक बंदे ने, एक नजूमी टाइप करैक्टर ने, ये कह लें इल्मुल अदाद के वो अपने आप को माहिर कहते हैं, तो उन्होंने मुझे भी बताया कि जी 25 से 27 तारीख तक वो साइन करेंगे क्योंकि ये वो तारीखें बनती हैं जो इमरान खान के नाम के साथ मैच करती हैं नदीम अंजुम साहब के नाम के साथ। यानी ये मुवाफक हो जाएगा सारा कुछ ना, फिर इमरान खान के हक़ में चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी, ये उन्होंने मुझे बताया। लेकिन अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इल्मुल अदाद होगा, ज़ाहिर कोई इल्म होगा, मैं क्योंकि इस बारे में जानता नहीं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन वो अपनी जगह पे, मुझे तो सियासत का इल्म है कि पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो घूम रही होती है, एक्चुअली सारे के सारे तवाफ़ काट रहे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द, ठीक है। और वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी है कि अंडे दवे बच्चे दवे, जिहो जा पहले उन्होंने एक करैक्टर दिता है ये इमरान खान साहब जो हमारे सर पे मुसल्लत हैं, मैं यही समझता हूँ और अपोजिशन भी यही कहती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए, मुझे बतौर सहाफ़ी पार्टी नहीं बनना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन मैं की करा यार, अज 110 रुपये पर किलो क्यों बढ़ाया, आज ही अवाम के ऊपर बिजली गिरा दी एक दफ़ा फिर। और नेपरा जो है उसके ज़राए ये बता रहे थे कि मौजूदा दौर में 52% कीमत बढ़ी है बिजली की बुनियादी यूनिट के अंदर, यानी उसमें टैक्सेस शामिल नहीं है, उसमें जो एडवांस इनकम टैक्स लाया जाता है वो शामिल नहीं। ये बिजली की बुनियादी की यूनिट की कीमत बता रहा हूँ वो बढ़ी है और बुनियादी यूनिट जो है अब आपको 1 नवंबर से 17 रुपये 61 पैसे का चार्ज होगा। और वो आपको नहीं होगा, वो मुझे भी होगा, ठीक है। वो उन सब लोगों को होगा जो बिल देते हैं। जिन्होंने नहीं देना उन्होंने की परेशानी है, जिन्होंने ये कह लें जिन्होंने पलेओं नहीं देना, जिन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करने, जिनके पास ATMs हैं, बड़ी बड़ी ATMs हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। इमरान खान की सारी कैबिनेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो वज़रा बैठ के ट्वीटें करते हैं और जो जनाब रोज़ाना बड़ा पक्का या मुँह बना के कौम में झूठ बोल रहे होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत अमीर लोग हैं और इस 3 साल दौर में तो और भी ज़्यादा अमीर हो गए हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको पड़ता है जो आपकी और मेरे जैसे हैं
ہیں تو میں بھائی نے ایس کر کے مطلب کوئی مجھے اب کہے کہ صافی نہیں تو مطلب میں کیا کروں یار, میں بجلی دا بل میں پلے نہیں دینا ہوں بھائی نے, میں کی کراں مطلب کہ وہ بھی گروسری شوسری بھی میں جیب میں نے کوئی اے ٹی ایم نہیں لبھی آج تک, اور میں اللہ معاف کرے کسی اے ٹی ایم کے انتظار بھی نہیں ہے, مگر میں ایک کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس قدر ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, اور اس کی توجیہ کوئی بھی آپ پیش کرے جی پچھلی گورنمنٹ جڑی ہے بڑی مہنگی کر گئی سی جناب, معاہدے بڑے مہنگے سن, پام آئل باہر سے آتا ہے, ایک یوتھیا میرے سے بحث کر رہا تھا جی پام آئل باہروں آندا ہے, وہ فلانا آئل باہروں آندا ہے, وہ پائن باہروں آندا ہوئے گا, میں کب کہہ رہا ہوں یہاں پہ بنتا ہوگا, لیکن بھائی جان حکومت کس مرض کی دعا ہے وہ تو بتائے نا, وہ کیوں بیٹھی ہے, وہ ٹیکس کس بات کا لے رہی ہے, وہ کس چکر ہی چپا جی ساڈے پیسے نے موج کری جا رہے. یہ عثمان بزدار جیسا بندہ, اللہ دی سو میں غلط نہیں کہندا, میں کیا کہوں مطلب کوئی نائی اس طرح نہ دے یار یہو جے بندے نو, اس کو آپ نے وزیر اللہ لگایا ہوا ہے, اور وہ صاحب 8 روپے کا جہاز وہ منگا رہے ہیں, اب جہاز بھائی جان وہ منگا رہے ہیں, 46 گاڑیاں آ رہی ہیں وزراء کے لیے. یار کچھ خدا کا خوف کریں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ اربوں روپے اپنے للو تللو پہ اڑا رہے ہیں یار. کچھ مطلب اگر وہ کیا نام ہے ان کا, وہ صاحب ایک ہے وہ کہتے ہیں جناب میں 9 نوالے کم کھا لوں, ٹھیک ہے, تو پائے نے 9 نوالے اللہ سبا کے اندر وزیر اللہ نو بھی دیو نا آگے, ایک کیوں ود نوالے کھائی جا رہے ہیں, یہ کس چکر میں 8 ارب کا منگا رہے ہیں جہاز. تو بہرحال بڑی باتیں ہیں, یہ بڑا میرا دل دکھتا ہے, اور پھر میں تھوڑا بہت جذباتی بھی ہو جاتا ہوں, ظاہر ہے انسان ہے یار, مشین تو ہے کوئی نہیں. بٹ اینی ویز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چاکے کھولتے مریم نواز نے نا لوگوں دے, لوگ اب گویڑے لگا رہے ہیں. اچھا انہوں نے چاکے کھولے, اس کے بعد خورشید شاہ صاحب بھی بول پڑے آج, انہوں نے کہا جناب جادو ٹونے کی سرکار چل رہی ہے. وہ اپنا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بول پڑے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی جادو ٹونے جادو منتر کے ساتھ ملک کو چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا اس سے پہلے لوگ بات کرتے تھے, لاہور شہر میں لوگ بات کرتے تھے, پی ٹی آئی کے لوگ بات کرتے تھے کہ جناب وہ نا کو حساب کتاب لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے نا ایسا پیتو پید کان میں آ کے بات کرتے تھے. پھر ترجمہ کر رہا ہوں پیتو پید کا, کہ وہ کان میں آ کے لک چھپ کے باتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے, کھل کے نہیں بولتے تھے. لیکن اب جب سے مریم نواز شریف صاحبہ نے کھڑے ہو کے کڑکاوی جی کی پریس کانفرنس کی, نہیں یعنی کڑکاوی دے ترجمہ کر دی, یعنی زوردار پریس کانفرنس کی ہے, اس کے بعد باقاعدہ طور پر لوگوں کو مل گئی زبان, اور وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس چیز کے اوپر لوگ جو ہیں اب کھل کے بات کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک وہ ہمارے بھی دوست ہیں, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بٹ صاحب 25 تو 27 تاریخ کے درمیان وہ کچھ چاندی تاریخ بھی دس رہے سن, کو پنجابی مہینہ بھی پا رہے سن, پتہ نہیں کیا وہ حساب کتاب لگا رہے تھے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہوں گے ندیم انجم صاحب ہی, یہ انہوں نے کہا, میرے پاس ادروائز کوئی خبر نہیں. یہ ایک بندے کا اپنے علم کی بنیاد کے اوپر لگایا جانے والا حساب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ سچ نکلے گا جھوٹ نکلے گا, اے کوڑا تے اے کوڑے دا میدان 10 دن بعد تاریخاں جڑیاں پتہ لگ جائے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوری دی پوری قوم حساب لان ڈر پئی یار. دیکھو کس طرف چل پڑے ہم, اور کس قسم کی حرکتیں ہم کر رہے ہیں 21ویں صدی میں بیٹھ کے, جب دنیا چاند کو فتح کرنے کے بعد مریخ تے جا پہنچی ہے, اور ہم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. میں بڑا اس پہ مطلب اب ہنس بھی سکتے ہیں یا رو بھی سکتے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم آنے والی نسل کو, پیڑھی کو ہم کیا ملک دے کے جائیں گے, اور کس طرف ہم چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. بٹ اینی ویز رؤف کلاسرا صاحب بڑے ایک سینئر صحافی ہیں. کلاسرا صاحب نے تو رات کو باقاعدہ کلاس لے لی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ان کا پروگرام میں نے وہ کسی پروگرام میں شریک تھے, محمد مالک صاحب کے پروگرام میں. دونوں بڑے سینئر صحافی ہیں. محمد مالک صاحب کا تعلق لاہور سے ہے, لہٰذا ان کے ساتھ تو میری یاد اللہ بھی ہے, رؤف صاحب کے ساتھ بھی ہے تھوڑی بہت. دونوں بڑے سینئر صحافی ہیں, اور بڑے کیا کہنا چاہیے ایک مستند قسم کے صحافی ہیں. اچھا رؤف کلاسرا صاحب نے کہا جی کہ جب پنڈی والوں کا, انہوں نے کہا جی ایکچولی تھوڑا سا ذمہ داری ان کو بھی لینی چاہیے, برڈن شیئر کریں, کیونکہ انہوں نے اس بچے کو کیا خراب. وہ عمران خان کو بچہ کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب آپ بچے کو ہر چیز مینیج کر کے دے رہے ہیں. انہوں نے پھر بتانا شروع کیا, وہ کہتے ہیں نیب انہوں نے مینیج کر کے دیا, میڈیا مالکان انہوں نے مینیج کر کے دیے, اینکرز انہوں نے مینیج کر کے دیے, اپوزیشن انہوں نے مینیج کر کے دی, سینٹ انہوں نے مینیج کر کے دی, قومی اسمبلی انہوں نے مینیج کر کے دی, بلوچستان انہوں نے مینیج کر کے دیا,
اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جب اینکرز کا دو اینکرز تھے بڑے سینئر، انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے تھے، وہ ڈیلیٹ کروانے تھے، تو بھی عمران خان صاحب جو وہ پنڈی والوں کے پاس بھاگتے کہ بھائی نا دیکھو ان کو وہ ڈیلیٹ کرے۔ تو اب وہاں پہ محمد ملک صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہ آپ اللیجڈلی کہہ لیں، یعنی مبینہ طور پہ اس طرح کی بات کریں کہ مبینہ طور پر ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ایڈیٹر ہیں، میں رپورٹر ہوں، میں نے سیدھی گل کرتی، تہاڈا مسئلہ ہے وہ کر لیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ باتیں جو رہ گئیں، وہ یہ رہ گئیں رؤف کلاسرا صاحب کی بات میں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یو اے ای کے پاس، سعودیہ کے پاس، دونوں کے پاس پیسے منگن لئی، قرضہ لینے کے لیے، پاکستان کی کٹی کو بیلنس کرنے کے لیے بھی پنڈی والے گئے تھے، جنرل باجوہ صاحب نے دورے کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چین سے بھی پیسے لے کر آئے تھے، باجوہ صاحب ہی آئے تھے، عمران خان کوئی لفٹ نہیں سی کرا رہا۔ امریکہ کا دورہ جو کیا تھا نا، وہ جب وہ تھے ٹرمپ صاحب، ٹھیک ہے، اس وقت بھی باجوہ صاحب نے یہ ساری مہربانی کر دی، سارا کام انہوں نے کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک جو ہے نا اب ہم پر یا قوم پر ایک شخص وزیر اعظم کے طور پر سلیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، سلیکٹ ہو کے بٹھایا گیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی انہوں پہ گئی عادت، لہٰذا وہ کہتے ہیں نا بھائی نا کاکا انج تے نہیں ہوئے گا، ہوں مینوں فلانی شے بھی چاہیے، ہوں 6 مہینے کہتے اور دیتے۔ ایک بات انہوں نے اور کی جو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پٹیشن میں کی، اور بلکہ اس کے بعد ٹویٹ میں کی، پھر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں کی۔ پریس کانفرنس میں سے زیادہ کھل کے انہوں نے بات کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جنرل فیض حمید صاحب کو اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب ہی سارا کاروبار چلا رہے تھے۔ تو اسی طرح یہ کلاسرا صاحب نے جو پہلی باتیں گنوائیں، اور اینڈ پہ جو انہوں نے فکرہ کہا، وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب جنرل فیض حمید صاحب کو یہ اسی لیے چاہتے تھے کہ ان کا اپنا پولیٹیکل ذاتی انٹرسٹ تھا، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اچھا، اب وہ اگر اس بات کو کلاسرا صاحب کی اس بات کو پکڑے، مریم صاحبہ کی اس بات کو پکڑے، اور ان دونوں کی باتوں کو جو سیکنڈ کر رہا ہے شخص وہ ہے شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جناب کل انہوں نے جو ٹاک کی جس میں وہ اعزاز سی کہہ رہے یار تو ہر والے نہ کپتان بنیا کر، ٹھیک ہے، وہ کیا کپتان کہہ رہے تھے یا ہر والے پتہ نہیں کیا نہ بنا کر، یعنی ان کو ڈانٹ رہے تھے غصے میں کہ ڈونٹ آسک سیلی کویسچنز۔ بڑی مشکل نے انہوں نے جملہ بولیا سی، میں بھی ایسے مشکل نہیں بولے، بٹ اینی ویز وہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان سے مراد ظاہر ہے وہ آرمی کی طرف یا جنرل واجد صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جناب ان کا جو ہے وہ ایک پرنسپلڈ پوائنٹ آف ویو ہے، تو لہٰذا اس میں ایسے ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا نا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس سے میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اتنی حساس ادارے کی ایک ٹاپ سلاٹ کے اوپر؟ وہ تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اس کا تو کام ہی نہیں ہے یہ اصولی طور پر۔ ان کا تو کام یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنے ممالک ہیں ان پہ نگاہ رکھیں کہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش تو نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہے تو اس کو پکڑنا اور اس کو ایکسپوز کرنا اور اس کا کاؤنٹر کرنا ہے، یہ ان کا اصل کام ہے، اور یہ کام دنیا کی ہر ایجنسی کرتی ہے۔ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی تمام جو سپائی ماسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں، سی اے والے یہی کرتے ہیں، را والے یہی کرتے ہیں، یہ موساد، خاد، کے جی بی جتنے بھی تھے وہ سب یہی کام کرتے ہیں، MI6 والا بھی یہی کام کرتا ہے۔ یہ ان کا بیسک کام ہے، یہی ان کا پروفیشنلزم ہے، اور اسی لیے وہ اس سلاٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس پر شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا، پھر رات رؤف کلاسرا صاحب نے کہہ دیا، تو اگر آپ کل ملا کے بات دیکھیں تو بات پھر وہیں پہ آ رہی ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، اون چند نہیں لبنا پائے نا، وہ جڑی چاندیاں تریہاں لبدے پے نے، وہ چاندیاں تریہاں بھی ہو جان، انہوں تے بھی کر لو۔ دنیا کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اقتدار کی اپنی ایک ویلاسٹی ہوتی ہے، وہ اس حساب سے چیزوں کو چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب آپ فلاں طریق کو یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، انج ہوندا ہوئے تے ہر بادشاہ اپنے حساب نال ایک رکھیا ہوئے انہیں، بلکہ انہوں چھڈو حساب لانا والے کدی نہ بیمار ہوئے نہ مرے، سمپل جی گل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چلو موت تو ہر ایک کو آنی، بیمار تے کم از کم نہ ہوئے، ٹھیک ہے، یا اس کو کبھی گھاٹا نہ پیا ہوئے، سڑک پہ بہ کے لوگوں دے ہاتھ نہ ویکھ رہا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کی باہر اپنی ایک طریقہ کار ہے۔ ہوں ہر بندہ جڑا نا وہ لگا ہے اس مگر دے وچ کہ جناب مریم بول پئی ہے تو اسی بھی بولیں گے، لہذا ہر بندہ حساب کتاب لا رہا ہے۔ اور جب سے یہ بات ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ یہ جو جادو ٹونے تویز تاگے یہ وہ اینے ایڈ آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ اب SMS کے ذریعے ایڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور لوگ ان طرف چل پڑے ہیں کہ شاید ساڈے ملک دا وزیر اعظم بھاجی اس کام کر رہا ہے، مریم کہہ رہی ہے کر رہا ہے، میں نہیں ویسے کہہ رہا، یہ مریم صاحبہ نے کہا ہے، میں بھی مریم صاحبہ تو ہی پانا ہے، ٹھیک ہے، میں ڈائریکٹ کوئی گل نہیں کرنی، تو وہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ کر رہا ہے، تو دیکھو نا وہ تو آکسفورڈ دا پڑھے تو جو کو بابے کو جا پکتا تو سانوں کی پرابلم ہے، لہٰذا وہ سب جو ہے نا وہ اس طرف ہی چل پڑے ہیں۔ یہ ایک عجیب صورتحال پاکستان میں ڈیولپ ہو گئی ہے، اللہ کرے کہ فٹافٹ سین ہون، جن نے بھی آنا وہ آوے، اور پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو، لیکن یار یہ اس چکر سے تو باہر نکلے نا حساب کتاب کی، کیونکہ عام آدمی غریب آدمی کو تے اپنے گھر دے بجٹ دا حساب کتاب نہیں بنتا پیا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، سمجھ سے باہر ہے حالات کہاں جا کے رکیں گے، اور یہ ہماری حکومت 21ویں صدی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی صدی میں وہ بیٹھ کے حساب کتاب لوا رہی ہے، 2 × 2 تو 4 تے 2 6 6 تے 1 7 تو 7 ساڈا لکی نمبر، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہی حافظ ہے، آپ بھی دعا کریں پاکستان کے لیے، میں بھی کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔